बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन मोहतरम, इंसान की इंक्विजिट नेचर ने इंसान को कहाँ कहाँ नहीं भटकाए फिराया। ये सहराओं में भटका, इसने दरियाओं के अंदर, सहराओं के अंदर रेतों को छाना, जंगलात में गया और कहाँ कहाँ इल्म हासिल करने के लिए नहीं भटका। इंसान ने अपनी इस हिस्स को, इंक्विजिट हिस्स को सेटिस्फाई करने के लिए बेतहाशा जद्दोजहद की। बहुत डिबेट्स हुई, जानने के लिए बहुत फ़िलासफ़र्स के पास गया, बहुत लोगों से सीखने का अमल जारी रखा। आज हमारे साथ भी एक बहुत बड़ा नाम हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है। उनसे मिलते हैं और उनसे अताए हयात के ऊपर बात करते हैं कि अताए हयात का फ़लसफ़ा क्या है। अस्सलाम वालेकुम फ़ैज़ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़ैज़ साहब, आज का उन्वान जो है, इस पे हम लोग ज़िंदगी के बारे में पहले भी बहुत तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं। जानना ये है कि आज फिर आप अताए हयात के ऊपर क्या बात करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, आपके पास क्या तफसीलात मौजूद हैं? माशाल्लाह, आप ये उन्वान भी बड़ा अच्छा है और इस पे गुफ्तगू करना भी बड़ी ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में आने वाला इंसान अगर ज़िंदगी के अताए हयात के बारे में सोचता नहीं है तो वो अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त ज़ाया करता है। जी। अताए हयात के बारे में सोचना जो है, उससे एक बात बड़ी वाज़ेह होती है कि अगर आपने अल्लाह ताला की वुस्अतों को पहचानना है तो पहले अपनी ज़ात को देखें, तो आपको पता लगेगा कि अल्लाह ताला की वुस्अत क्या है। क्या बात है। ठीक है। इंसान अपनी ज़ात को अगर जान ले तो वो बड़ी हद तक अल्लाह की ज़ात को भी पहचान लेगा। जी सही है। क्या बात। अल्लाह की ज़ात को पहचानने के लिए अपनी ज़ात को पहचानना ज़रूरी है। हम जो अताए हयात पर आज गुफ्तगू करना चाहते हैं, उसमें कुछ दुनियावी बातें भी हैं, कुछ मेरी अपनी सोच की बातें भी हैं। सबसे पहले तो मैं उन लोगों से माजरत कर लूँ जो ये कहें नहीं नहीं, ये तो जो फ़लसफ़ा आप बयान कर रहे हैं वो ऐसे नहीं है। हम अपने तजर्बात के मुताबिक ये फ़लसफ़ा बयान कर रहे हैं और आलिम दीन अपने इल्म के मुताबिक, वो आलिम है जी, वो बयान करते हैं। और एक सादा बिल्कुल अनपढ़ आदमी वो भी ज़िंदा है, उसकी भी सारी ज़िंदगी वैसे ही है जैसे एक बड़े फ़िलासफ़र की है। दुनिया में लाखों करोड़ों फ़िलासफ़र आए, साइंसदान आए, तो कुछ ऐसे भी साइंसदानों को मैंने पढ़ा जो अल्लाह ताला के मुतालिक सोच रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, ज़िंदगी के मुतालिक सोच रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, कायनात के वजूद पे गुफ्तगू कर रहे हैं। हम असल में आज जो ये उन्वान इतना खूबसूरत है, हम इस पे जो गुफ्तगू करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि अल्लाह पाक ने जब फैसला किया होगा। क्या बात। अल्लाह पाक ने जब फैसला किया होगा कि मेरे सारे निज़ाम के अंदर, जिसमें लाखों करोड़ों सितारे सियारे हैं, इस पे मैं कोई ऐसी मखलूक तख्लीक करूं जो मेरी अताअत करे, मुझे अपना रब माने। क्या बात। तो जब मतलब ये एक ख्याली फ़लसफ़ा है, लेकिन बज़ाहिर इसमें जान है। अच्छा भाई साहब, ये तो बड़ा वाज़े है कि हम लोग अपने नाज़रीन को भी हमेशा ये बताते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है, इसका मकसद जो है, ये कोई मजहबी प्रोग्राम नहीं है। इसका मकसद है
اصلاح معاشرہ پہ بات کرنا، اپنی خود اصلاح پہ بات کرنا اور ایک سوچ کو ڈیولپ کرنا. ٹھیک ہے. اس کا مقصد ہے کہ جی ہم اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی سوچ کو ڈیولپ کریں، اپنے مقصد کے بارے میں جانیں. بڑی اچھی بات ہے. ہم اصل میں تھوڑا سا فلسفہ اس گہرائی میں لے جانا چاہتے ہیں کہ یہ زندگی ایسے نہیں ہے جیسے ہم گزار رہے ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. اس میں بڑی گہرائی ہے. تو عطائے حیات یعنی حیات کو بخشنا. جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کا دیکھیں جو سائنسدان جب ارادہ کیا اور سائنسدان بھی تو ایسی بات کرتا تھا نا جی. تو اللہ نے جب ارادہ کیا ہوگا کہ کہیں ایک مخلوق آباد کی جائے، بظاہر تو ہم جو پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک نظام اللہ تعالیٰ کا اوپر پہلے سے موجود تھا اور پتہ نہیں کب سے ہے، پتہ نہیں کب تک رہے گا. مطلب یہ اللہ تعالیٰ تھا، فرشتے تھے، وہ سارا ایک نظام چل رہا تھا. جیسے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے سلسلے میں گہرائی آتی ہے، وہ آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنا، اس میں روح ڈالنا، زمین پر بھیجنا، وہ ساری اگر ہم نے 6-7 پروگرام کیے تھے، اس میں اگر آپ ساری ڈیٹیل میں جاتے رہیں تو آپ کو پتہ لگے گا. اصل میں یہ جو ہم نے عنوان رکھا ہے اور ہم جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو اپنے رب کو پہچاننے کے لیے کرنا چاہتے ہیں. کیا بات، بہت خوب. اپنے رب کو پہچاننے کے لیے عطائے حیات پہ آج گفتگو کرنے کا جو مقصد ہے وہ ہے اپنے رب کو پہچاننا ہے. کیا بات. اب چلیے گا، یعنی میں اپنے تخیل سے جی یا آپ کی معاونت کی وجہ سے اس چیز کا آغاز اس طرح کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سوچا ہوگا کہ میں ایک انسان بناتا ہوں. جیسے آدم علیہ السلام کے متعلق ہم نے کافی تفصیل سے گفتگو کی، اور واللہ عالم ہم نے تو کتابوں میں پڑھا کہ لکھا ہوا ہے کہ 40 سال آدم علیہ السلام کا بت ہی تھا نا، جب روح نہیں تھی تو ایک سٹرکچر تھا، بنا رہا، پڑا رہا. واللہ عالم یہ 40 سال کس نے نکالے، کس طرح ہوئے. دنیا میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو ہم مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن دل میں شک شبہ رکھتے ہیں، اچھا ایسا کیسے ہوگا. لیکن یہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہے نا. اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے لیے، حیات عطا کرنے کے لیے کیا عمل اللہ تعالیٰ نے، کیا ارادے کیے ہوں گے اور کیسے شروع کیا ہوگا. اب پہلے اس پہ آ جاتے ہیں، آدم علیہ السلام کی تخلیق پہ نہیں جاتے. ٹھیک ہے جی. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو آباد کرنے کے لیے یہ ارادہ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس بات پہ سائنسدان بھی کہتے ہیں غور کیا ہوگا کہ اچھا کس سیارے پر انسان کو آباد کریں، کس آسمان کے پیٹ میں انسان کو آباد کریں. کیونکہ 7 آسمان ہیں، 7 آسمان، ایک پہلے آسمان ہے، پھر اس کے اوپر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، پھر یہ سارے گول ہیں انڈے کی طرح. ٹھیک ہے نا جی. اور یا کوئی خربوزے کی طرح آپ دیکھ لیں تو جو فلسفہ سمجھ آتا ہے. یہ زمین بھی ہوا میں تیر رہی ہے، کوئی اس کی بیس نہیں ہے، کوئی اس کی فاؤنڈیشن نہیں ہے، یہ کسی جگہ رکھی ہوئی نہیں ہے، سورج کسی جگہ رکھا ہوا نہیں ہے، چاند کسی جگہ رکھا ہوا نہیں ہے. اب جب حیات کی تخلیق کے متعلق اس بات پہ غور کرے اور میرے جیسا جاہل آدمی یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے کہ بھئی ہاں اچھا اللہ نے سوچا یہ سیارہ، جیسے سائنسدان کہتے ہیں اچھا مریخ پہ بھی دنیا ہوگی، اچھا فلاں پہ بھی دنیا ہوگی، فلاں جگہ بھی، دنیا نہ کہے فلاں جگہ بھی حیات ہوگی،
فلاں جگہ بھی حیات ہوگی. اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں سے جو ہمیں نظر آتا ہے، سب سے بڑی تخلیق جو تھی وہ روح ہے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں جو سب سے بڑی تخلیق ہے وہ روح ہے. روح ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے انسان کو اس سیارے پہ آباد کرنا ہے جس پہ اب ہم ہیں. اس سیارے کو زمین کہہ لیں، کوئی اور بھی ٹیکنیکل نام ہوگا اس کا، کوئی اس کو ہم کرۂ ارض بھی کہتے ہیں، فلاں بھی کہتے ہیں، اس کا حجم بھی بتاتے ہیں کہ بھئی 64,000 میل کلومیٹر کا اس کا حجم ہے، قطر اس کا یہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، یہ نیچے سے بھی خالی ہے، ادھر سے بھی خالی ہے، ادھر سے بھی خالی ہے ادھر. کیا اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم جس زمین پر ہیں، ہم جس مکان میں رہ رہے ہیں، ہم جس جگہ بیٹھے ہیں، اس کا بیس ہی کوئی نہیں، اس کا بیس ہے رب. کیا بات ہے. یہ سیارہ گردش کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، اور اب سائنسدان کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ سورج نہیں چلتا، زمین چلتی ہے. ٹھیک ہے، والعالم ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جو دن ہو رہا ہے، جو رات ہو رہی ہے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کیا، جیسے آپ ایسا پہلے سننے میں آتا ہے یا کچھ جگہوں پہ میں نے پڑھا ہے کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ جو سورج ہے وہ زمین کے گرد گھومتا ہے. بڑا عرصہ تک انسان یہی سوچتا رہا کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہے. پھر اس کے بعد کچھ سائنٹسٹ آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے. تو یہ مختلف ٹائم پہ جو مختلف فلاسفر تھے، جو مختلف سائنٹسٹ تھے، ان کے نظریات ڈیفرنٹ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، لیکن ہم اس سے بھی پیچھے ہیں. ہم لوگ تو ابھی عطائے حیات، ہاں ہم اس سے بھی پیچھے ہیں. ہم لوگ ابھی تخلیق حیات سے بھی پیچھے کی بات کر رہے ہیں. پیچھے کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 9 سیارے ایسے گھوم رہے ہیں اور یہ زمین ہے اور یہ مریخ ہے اور یہ زہرہ ہے اور یہ مشتری ہے اور یہ فلاں ہے فلاں، یہ الگ بات ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے حیات پہ بات کرنی ہے، عطا پہ بات کرنی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ایک حیات عطا کروں گا، تو انسان کو کہتے ہیں نا کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، سوچا اور ارادہ کیا کہ میں ایک حیات عطا کروں گا، تو پھر زمین کی تخلیق کا اب عمل دیکھیے. اب سائنسدان یہ کہہ رہا ہے کہ زمین ایک آگ کا گولا تھا، اس پہ سب آگ تھی، یہ جل رہی تھی. پوری زمین جو تھی یہ ایک آگ کا گولا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ جل رہی تھی. یہ جل رہی تھی. اس میں اتنی تپش تھی، جیسے کہتے ہیں سورج کے اندر پتہ نہیں کتنے 1000 ڈگری کی تپش ہے. اب یہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی وسعت کا اور اس کی ذات کا آپ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے کہ جب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس آگ کے گولے کو میں اس قابل کر دوں حیات دے کے کہ یہ جس انسان کو میں تخلیق کر رہا ہوں اس کو رزق مہیا کرے. کیا بات ہے. کتنے لاکھوں سالوں کا سفر ہوگا کہ یہ آگ کے گولے کو پہلے ٹھنڈا کیا گیا، پھر اس آگ کے گولے کو اس قابل بنا دیا اس رب نے کہ یہ حیات کو تخلیق کرے، یہ رزق کو اگائے. ہاں مطلب پہلے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے ہمارے لیے، انسان کے لیے، اور یہ ساری عطائے حیات جو ہو رہی ہے، یہ سارا عمل ہے، یہ انسان کے لیے کیا. انسان بعد میں آیا، پہلے جنات آئے، حیوان آئے. کیا بات. مطلب اس روح کو آباد کرنے کے لیے سب سے پہلے اس زمین کو حیات بخشی. میں کوئی فلاسفر تو نہیں ہوں، میں کوئی سائنسدان تو نہیں ہوں، نہ میں اتنا کو پڑھا لکھا ہوں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی وسعت کے متعلق، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ ہے، تو ایک آدمی کچھ کہہ رہا ہے اللہ کے بارے میں، تو میں اس وسعت کو، اس پھیلاؤ کو، اس اللہ کی طاقت کو اس طرح سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ فیصلہ کر لیا، ارادہ کر لیا کہ اس آگ کو ٹھنڈا کر دے.
ٹھیک ہے جی. اب سائنسدان کہتا ہے کہ اس زمین پر جو سب سے پہلے چیز زمین بننے کے بعد تخلیق کی گئی وہ پانی تھا. کیا بات. یہ اس زمین کے بننے کے بعد جو سب سے پہلے چیز تخلیق کی گئی وہ پانی تھا. وہ پانی تھا. پہلے آگ کو ٹھنڈا کیا گیا. یہ بہت سارے سائنسدان نے کہا اور بڑی چیزوں میں ملتا ہے. یہ آگ ایک دہکتی ہوئی آگ تھی. اور پھر یہ بھی سائنسدان کہتے ہیں کہ چھ دھماکے ہوئے انسان جب تخلیق ہوا. قرآن کہتا ہے کہ قرآن 6 دھماکوں کو یہ کہتا ہے کہ میں نے زمین کو آباد کیا 6 دنوں میں. کیا بات. تورات یہ کہتی ہے کہ میں نے زمین کو آباد کیا 6 دنوں میں. زبور یہ کہتی ہے کہ میں نے آباد کیا اس زمین کو 6 دنوں میں. اب اس میں تھوڑا تضاد ہے کہ کس دن. یہ ہفتے میں 8 دن ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. کس دن تخلیق شروع ہوئی اور کس دن ختم ہوئی. تک بن گیا. ہاں, کس دن تک یہ زمین. اب پانی. اب پہلی جو حیات بخشی اللہ نے وہ پانی کو بخشی. پانی زندہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب اللہ تعالیٰ نے پانی اس زمین کو دے دیا. اب حیوان پہلے آئے یا جنات پہلے آئے یہ نہیں مجھے پتا. بہرحال ہر چیز کو روح عطا کی گئی. انسان کے آنے سے پہلے پتہ نہیں کتنی صدییں, کتنے زمانے, کتنے وقت لگے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو سارا انتظام کیا اس کے بدلے میں تو وہ ہم سے ایک سجدہ مانگ رہا ہے نا. ہاں کیا بات. اس کے بدلے میں تو ہم سے ایک سجدہ مانگ رہا ہے کہ تو نے سرنگو ہونا ہے. تو نے سرنگو ہو کے میری اس ساری عنایت کا اعتراف کرنا ہے. کیا بات. اب اللہ نے کیا بات. پانی عطا کر دیا. اب اللہ نے ارادہ کیا کہ میں جو حیوان اس دنیا میں پیدا کروں گا اس کی ڈیزائننگ کی گئی. بغیر ڈیزائننگ کے اللہ تعالیٰ سے بڑا آرکیٹیکٹ, اللہ تعالیٰ سے بڑا مصور اور اللہ تعالیٰ سے بڑا ڈیزائن کرنے والا کبھی دنیا میں, کبھی پورے کرۂ ارض میں ہو ہی نہیں سکتا. آپ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کی تخلیق کے بارے میں اس کا ڈیزائن, چاہے فرشتوں کو کہا چاہے کسی کو کہا اچھا تم ایسے کرو. اب تم نے پانی تو بنا دیا, اللہ نے پانی کو حکم دیا, پانی بن گیا. اچھا اب زمین بھی بن گئی. اب اس زمین کو سرسبز کرنا ہے. فریض صاحب, اللہ کی ذات کے لیے جو لفظ ہم لوگ یوز کرتے ہیں اکیلا, یکتا, کسی دوست نے بیٹھے ہوئے بات کرتے ہوئے کہا کہ یکتا شاہ صاحب, یکتا لفظ یا اکیلا لفظ, یکتا اس کو کہتے ہیں کہ جو اس قدر بلند ہے, اس قدر بلند ہے کہ اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. واحد ہے, وہ واحد ہے, وہ اس قدر بلند ہے اور اس کی شان اس قدر بلند ہے کہ اتنی شان بلند کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. اس کے لفظ ہی واحد ہے. واحد کا مطلب یہ ایک ہے. کیا بات. ٹھیک ہے نا. اب اللہ تعالیٰ نے پانی بنا دیا. اب اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس کے بعد روح بخشی. جو عطائے حیات ہے وہ پھر زمین کو حیات بخشی کہ میں تجھے زندہ کر رہا ہوں اپنی ان مخلوقوں کے لیے جو میں نے تجھ پر آباد کرنی ہے. اس میں جنات ہوں گے, اس میں حیوانات ہوں گے, اس میں چرند پرند ہوں گے, اور سب سے آخر میں اس پہ اپنے وہ مخلوق آباد کروں گا جس کو میں اپنا خلیفہ مقرر کروں گا, اور زمین کا بھی وہ خلیفہ ہوگا اور زمین کا بھی وہ نائب ہوگا. اچھا اب یہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا. اب حیات کی تخلیق کے سلسلے میں چلتا رہا یہ سلسلہ. اب جو گھاس پیدا ہوا, پھر اللہ تعالیٰ نے درخت پیدا کیے, اس درختوں کو روح بخشی. اب ایک درخت کو, ایک پودے کو آپ یوں جڑ سے کھیڑ کے اوپر کر دے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے پودے کو جو روح بخشی, اس کی روح زمین کے اندر ہے. ٹھیک ہے جی. کیا بات. ٹھیک ہے جی. اچھا ان سب چیزوں کو روح دینے کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حساب لگایا ہوگا
کہ ان سب چیزوں کے لیے اس پہ ایک ہوا ہونی چاہیے. ہوا نہیں تھی. اس زمین کو ہوا بخشی جس سے ہم سانس لے رہے ہیں. ہم جو دوسرا پروگرام کریں گے وہ انسان کے ڈیزائن اور انسان کے وجود اور انسان کی روح کے متعلق کریں گے اور انسان کی زندگی کی سٹیجیں بیان کریں گے. شاہد صاحب یہاں پہ آپ سے ایک چھوٹا سا سوال لینا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو زمین کا جو سیارہ ہے ہو سکتا ہے اس کا بھی اپنا ایک وجود ہو اور اس کے اندر بھی اللہ نے روح ڈالی ہو؟ یہ بھی ایک زندہ وجود ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہی تو میں نے بھی کہا. یہ پورے کا پورا سیارہ. سر یہی تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ اللہ نے روح عطا کی زمین کو. اگر آپ نے قرآن میں نہیں وہ کہتے ہیں کہ مردہ زمین پر می برسایا اور زمین زندہ کر دی. اللہ اکبر. ریگستان میں تو اللہ تعالیٰ جب کچھ اگانا چاہتا ہے تو بارش برساتا ہے. یہ مردہ تھی زمین. یہ زمین مردہ تھی. اس زمین پر جو درخت لگائے گئے, جو اس پہ پھل لگائے گئے, جو اس پہ دیگر چیزیں. اچھا ایک اور بھی تھا کہ جب یہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کرنا چاہ رہا تھا اور زندہ کر دیا تھا, یہ زمین کانپتی تھی. اس کا بیلنس نہیں تھا. یہ جب قرآن زمین کو زندہ کر دیا یہ قرآن میں بھی ہے تو یہ کانپتی تھی, یہ اس کا بیلنس نہیں تھا. تو پھر ممکن ہے اس وقت یہ زمین اسٹریٹ ہو, سیدھی ہو یا یوں گول ہو اس کے اوپر. تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر پہاڑ رکھ کے اس کو بیلنس کیا گیا. جیسے ترازو کا کہتے ہیں نا جی, ادھر بیلنس کرنے کے لیے کہنا ہے اے پیچھے کی یہ کہنا تڑا ہے. تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس پر پہاڑ, اس کے وزن کو بیلنس کرنے کے لیے. تو اس کا کانپنا کم ہوا جو آج تک موجود ہے, جس کو ہم زلزلہ کہتے ہیں. کیا بات, آج تک موجود ہے. لیکن وہ مسلسل زمین ہلتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اگر یہ زمین ایسے ہلتی رہے گی تو اس پہ میں اپنی مخلوقیں کیسے بات کروں گا. ٹھیک ہے, کیا بات. اس کی تھر تھراہٹ روکی اللہ نے. اور یہ جتنے ہم لفظ بول رہے ہیں اور جتنی ہم باتیں کر رہے ہیں وہ ہم اس تخلیق کار کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں جس کو آپ نے اپنے تصور میں لانا ہے اور پھر اس کے آگے آپ نے سجدہ ریز ہونا ہے. کیا بات. تو اگر آپ اپنے تخیل میں یہ بات نہیں لائیں گے, عام آدمی تو کہتا ہے بس ہم پیدا ہوئے, جوان ہو گئے, یہ ہوا وہ ہوا, کھایا پیا, یہ کیا وہ کیا وہ کیا. وہ انسان تو اس بات کا تجزیہ ہی نہیں کر سکتا کہ تو چیز کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے روح درختوں کو دے دی, اب اللہ تعالیٰ نے روح پانی کو دے دی, اب اللہ تعالیٰ نے روح ہوا کو دے دی. یہ زندگی کے مراحل ہیں. یہ زندگی کے مراحل ہے. عطا ہے, حیات ہے. حیات عطا کی ہر چیز کو. آپ چاند پر گئے, آپ انسان جب چاند پر گیا, عطا حیات نہیں تھا. عطا حیات نہیں تھی. پھر آپ یہاں پہ وہ لگا کے گئے ہیں, پھر ہوا نہیں ہے, آپ میں بیلنس نہیں ہے, آپ چل نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی. تو وہاں پہ حیات نہیں تھی. تو جب حیات نہیں تھی تو آپ کی جان نکل گئی, آپ وہاں ٹھہر ہی نہیں سکے. اگر یہ گئے ہیں, اگر یہ گئے ہیں, ابھی تک تو یہ بھی طے نہیں ہے کہ گئے ہیں. ہاں, وہ تو کہتے ہیں کہ امریکہ نے روس کو یہ دکھانے کے لیے کہ بھئی ہم چاند پہ گئے اور سارا کچھ زمین پہ ڈرامہ کیا, چلو اگر فرض کیا چلے بھی گئے. تو یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے, کیونکہ انسان کو, انگریز کو تو یہ پتہ نہیں نا. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ تو میرا خلیفہ ہے. کیا بات. تو میرا نائب ہے, تو ہر جگہ جا سکتا ہے ماں سوائے موت کو بگانے کے. کیا بات. باقی ویسے بھی کائنات کے اندر جتنے بھی سیارے ہیں, جتنے بھی ستارے ہیں, یقیناً ان کو کبھی نہ کبھی انسان مسخر ضرور کرے گا, ان کو تسخیر ضرور کر لے گا. یہ تو بات طے ہے. نہیں, طے نہیں ہے. یہ بڑی مشکل بات ہے. انسان اس کو عبور نہیں کر سکتا. انسان کی ایک وسعت مقرر ہے.
انسان کے اوپر کچھ حدود جو ہیں وہ مقرر ہیں، یہ اپنی حدود کو بریک نہیں کر سکتا. ہاں، جو اپنی مرضی سے ذرا سانس رکتا ہے اور اس کو آکسیجن کا سلنڈر لگاتے ہیں، اس کے پاس تو اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی سانس کو بحال کر سکے، وہ کیسے مریخ پہ چلا جائے گا. اچھا، یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بہت زیادہ آنے والے 2 4 5 ہزار سال میں کچھ انسان بہت آگے چلا جائے، لیکن حیات کی گرپ میں رہے گا. حیات کے گرپ سے باہر نہیں جا سکتا انسان. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، یہاں پہ جب میں انسان کو پیدا کروں گا یا حیوانوں کو پیدا کروں گا یا میں پرندوں کو، چرندوں کو، ان چیزوں کو پیدا کروں گا اور سمندری مخلوق کو پیدا کروں گا. اللہ نے سمندر بنا دیا، پانی بنا دیا، پھر اس میں مخلوق بھی پیدا کرنی ہے، سارا کچھ. ان سب چیزوں کو یاد دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے رہنے سہنے، کھانے پینے، جینے مرنے کا سارا انتظام کیا. واہ واہ، کیا بات. ایسا تو تھا نہیں کہ کچھ انتظام نہ ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سارے درخت بنائے. پھر اللہ تعالیٰ نے سوچا اچھا انسان بنے گا تو پھر یہ سوئے گا بھی، حیوان بنے گا، اچھا یہ سوئے گا بھی، اچھا پھر اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے لیے اندھیرا کر دیں گے. قربان جاؤں اس رب کے، کروڑوں دفعہ پیدا ہوں، کروڑوں دفعہ سجدے میں جاؤں، کروڑوں دفعہ قربان جاؤں. اس نے پھر رات تخلیق کی، کیا بات. پھر اس نے دن تخلیق کیا، کیا بات. پھر اس نے وقت تخلیق کیا جو چلے گا. کیا بات. مطلب یہ کائنات کی ہر چیز میں روح پھونکی. آدم علیہ السلام میں روح پھونکنے سے پہلے کس چیز میں روح پھونکی؟ کیا بات. لاکھوں مسالہ جات بنائے، لاکھوں پھل بنائے، لاکھوں سبزیاں بنائی، ٹھیک ہے نا جی، لاکھوں چیزیں ایسی بنائی جو انسان کی خواہش کو پورا کریں گی. کیا بات. لاکھوں چیزیں ایسی بنائی کہ جو حیوانات کی ضروریات کو پورا کریں گی. کیا بات. پر یہ ایسے تو نہیں نا کہ بھئی ایک جنگل کا جانور بنا دیا، اب وہ کھائے گا کیسے، سوئے گا کیسے، اس کے زندگی کا نظام کیسا چلے گا، اس کا ڈیزائن کیا ہوگا، اس کا منہ کیسے ہوگا، وہ چلے گا کیسے، بیٹھے گا کیسے، سوئے گا کیسے. یہ اللہ تعالیٰ نے سارا تخلیق کر کے، اور یہ کھائے گا کیا؟ یہ اپنے سے کمزور کو کھائے گا، اچھا اس کو کھا لے گا، اچھا وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے. اب اس کی مرضی ہے کہ میں نے وہ جو تخلیق کیا، شیر ہرن کو کھا لے، شیر کھا لے اس کو. بھائی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے متعلق سارا انتظام کیا. کیا بات. اور اللہ تعالیٰ نے جنات کے رہنے کے لیے، سب سے پہلے جنات اس دنیا پہ آباد ہوئے، ٹھیک ہے جی، جیسے کہتے ہیں چلو اگر جنات حیوانات پہلے بھی ہوئے، جنات بعد میں بھی گئے، لیکن تخیل جو ہے روح کا وہ اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا. ایسا نہیں ہے کہ بغیر اس کے تخیل کے. اگر انسان، جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اگر انسان اس کی گہرائی میں جاتا جائے تو ولی بننا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. کیا بات. کیا بات. اولیاء بننا تو کام ہی کوئی نہیں ہے. کیا بات. بھائی آپ ڈائریکٹ اس اللہ تعالیٰ کے وجود کے قریب جانا چاہ رہے ہیں جس نے یہ سارا تخلیق کیا. اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق، ابھی انسان نہیں آیا تو اربوں قسم کے پھول آ گئے اور ہر پھول کی خوشبو علیحدہ آ گئی. کیا بات. کیا بات. اس کو روح دی، گلاب کو روح دے دی. کارخانہ قدرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق جو تھی وہ ویل پلانڈ تھی. اور پھر ایک خوبصورت بات اس میں یہ ہے کہ ہر چیز کا ڈیزائن مختلف ہے. ایسا مصور تھا جو خوبصورتیوں کو پینٹ کرتا چلا سر. میں ایک پودے کو آج دیکھ رہا تھا، میرے گھر میں لگا ہوا ہے، اس میں پھول ہے، اس میں 2 کلر کے پھول لگ رہے ہیں، ایک پیلا ایک سرخ ہے، پودا ایک ہی ہے. اور اگر میں اسی پر تحقیق کروں تو میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے بالکل قریب جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کہے گا تو میرے وجود کے متعلق سوچ رہا ہے، کلر کے متعلق نہیں سوچ رہا. گلاب کے پھول کے اندر جو خوشبو ہے اس کے متعلق ہم اگر سوچنا شروع کر دیں
تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو سوچنا شروع کریں گے. کیا بات. تو گلاب کے اندر جو خوشبو ہے وہ گلاب نے پیدا نہیں کی، رب نے پیدا کیا ہے، اس تخلیق کار نے پیدا کی ہے جس نے روحیں تخلیق کی. اب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے کرۂ ارض کو روحوں سے مالا مال کر دیا. لاکھوں اربوں خربوں روحیں تخلیق کی ایک روح کو پیدا کرنے کے لیے. ہاں، ایک روح کو. یا چلو ہم تو انسان کو افضل سمجھتے ہیں، انسان کو افضل سمجھتے ہیں. ویسے جنات بھی ہیں، ویسے یہاں پہ دوسرے جانور بھی ہیں، اور یہاں پہ جو سب سے بڑی مخلوق ہے وہ جراثیم ہے. یہ انسان کا خون جو جسم میں گردش کرتا ہے یہ بذات خود کوئی لیکوڈ نہیں ہے. یہ کوئی لیکوڈ نہیں ہے؟ نہیں، یہ لیکوڈ نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جراثیم ہیں، وائٹ سیل، ریڈ سیل، جن میں روح ہے. ایک انسان کی آنکھ میں 13 کروڑ زندہ سیل ہیں جن کے اندر روح ہے. اگر اس میں سے 70 لاکھ سیل مر جائیں تو آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ یہ ریڈ کلر ہے یہ پیلا کلر ہے. 70 لاکھ روحیں، سیل یہ ثابت کر رہی ہیں کہ جو آپ کو رنگ بتائیں گی. اب یہ آگے کی باتیں ہم کر رہے ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ نے پھر کل کرۂ ارض کو، اس زمین کو روحوں سے مالا مال کر دیا. پھر سورج کو روح دی. کیا بات ہے. پھر سورج کو روح دی تو انہیں دن اور رات کرنا. پھر اللہ تعالیٰ کو، اب دیکھیں نا، آدم علیہ السلام کی تخلیق تو اربوں سال بعد ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو قبل اس وقت یہ پتا ہے. تخلیقات کا سلسلہ جو ہے یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے کروڑوں سال پہلے تھا. کروڑوں سال پہلے اللہ یہ ارادہ فرما رہا ہے کہ اگر رات ہوگی تو رات کو جو میں مخلوق بناؤں گا یہ سوئے گی، آرام کرے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان پر پھر نیند غالب کر کے اس کو بتایا کہ یہ رات ہے. آہا، کیا بات. روشنی کر کے سورج کو یہ طاقت، یہ روح بخش کے سورج کو یہ روح بخش کے کہا کہ تو نے انسان کو وٹامن ڈی پرووائڈ کرنا ہے، روشنی پرووائڈ کرنی ہے، دن پرووائڈ کرنا ہے، اور انسان نے اپنے کام کرنے سارے. جب ہم انسان پر آئیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا اور آپ محسوس کریں گے کہ ہم یہاں پہ 4 آدمی ہیں، لیکن ہم 4 آدمی ہیں اور ایک ہمارا رب بھی یہاں موجود ہے. واہ واہ، کیا بات. ہم تنہا نہیں ہے کسی جگہ بھی. کوئی انسان بھی، کوئی محفل، کوئی گیدرنگ، کوئی کسی جگہ آپ چلے جائیں، خدا کے بغیر وہ نہیں ہے. خدا ہر جگہ موجود ہے اور ساتوں آسمانوں پر موجود ہے. اب یہ دیکھنا، اگر یہ ہم کیسے اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. جب ہم انسان کی وجود کے تخلیق پہ بات کریں گے تو ہمارے پاس یہ فیصلہ ہم سے دور ہو جائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق سوچنا شروع کر دیں. اور اسٹیفن کی طرح ہم کہیں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ خدا 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو. اب خدا کا واحد ہونے کا میں کیوں سوچتا ہوں؟ دنیا میں دیکھیں، ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم 2 ہو سکتے ہیں. کسی بھی نظام کی جو پرفیکشن ہے، کسی نظام کو چلانے کے لیے اس ایک طاقت کا، ایک پاور ہونی چاہیے. تو جب ادروائز پرفیکٹ نظام نہیں چاہیے. پرفیکٹ نہیں. یہ ہم اگر چھوٹی سی دنیا کے چھوٹا سا ملک اور چھوٹا سا سسٹم ہم سوچے تو پھر ہمیں یہ پتہ لگتا ہے نہیں، ہیڈ آف دی ادارہ، ہیڈ آف دی مطلب ہیڈ آف دی کنٹری، کسی کو اس کا ہیڈ تنہا ہے. تو پھر اس کائنات کا ہیڈ بھی تنہا ہے. ہمیں قرآن کہتا ہے، ہمارے نبی ہمیں کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں. اور پھر سارے جتنے 1,24,000 پیغمبر آئے انہوں نے یہی کہا کہ خدا واحد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے. تورات کے اندر بھی یہی پہلی بات یہ ہے، پہلی بات اس پر جو لکھی ہے تختی پہ وہ یہی ہے کہ خدا ہے واحد، قہار، تنہا، اکیلا ہے. وہی ساری کائنات کے نظام چلاتا ہے.
کیا بات، یہ پہلی تورات، سارے جہانوں کا مالک ہے، وہ سارے جہانوں کا مالک ہے، کیا بات، اور وہی سارے فیصلے کرتا ہے، اسی کے اختیار میں سارے فیصلے ہیں. یہ تورات کی ایک پہلی لائن ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی تخلیق کے لیے سارا کچھ کر دیا. اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق پہ ہم آ جائیں گے. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق پہ تو ہم نے پہلے بھی بڑی تفصیلاً گفتگو کی. یہ ساری باتیں ہم کچھ پڑھ کے کر رہے ہیں، کچھ سن کے کر رہے ہیں، اور کچھ اپنی سوچ سے کر رہے ہیں. اچھا، اگر ہم یہ بات کچھ غلط بھی کر رہے ہیں، ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے فلانی چیز ایسے نہیں ہے، فلانی یوں ہے، تو ہم اس میں یہ برائی نہیں کر رہے، ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے. ہم خدا کو واحد مان رہے، ہم روح کی تخلیق کو سب سے بڑا مان رہے، ہم دین کی پابندی سے کہیں باہر نہیں جا رہے. ٹھیک ہے نا جی. کارخانہ قدرت کے اندر جو اللہ نے انسان کو بنایا، ہاں، وہ لاکھوں کروڑوں سال پہلے وہ پلان کیا گیا، ہاں، اور لاکھوں کروڑوں سال پہلے اس بات کا جو اندازہ تھا، جو علم تھا، وہ اللہ کی ذات کو کیا شان ہے اس ذات کی جس نے کروڑوں سال پہلے اس کا ارادہ فرمایا اور اس ارادے کو کس طرح مکمل کیا. ہاں، اس کو تکمیل کیسے کی، کیسے تکمیل کیا. کیا اب میں کبھی کبھی بیٹھا ہوں سوچ رہا تو میں آج ایک گھر میں ایک ڈبہ جیسا دیکھ رہا تھا، اس کو میں نے یوں کیا، ایسے ڈالا، وہ گرم مسالے کا ڈبہ تھا. اس میں ایک دار چینی ہے، ایک کالی مرچ ہے، ایک لونگ ہے، ایک زیرہ ہے، پتہ نہیں اور ایک ایسا پھول ہے، کوئی چورس پھول ہے، کوئی گول پھول ہے، کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے، اور ایک تیز پتہ ہے. اور میں سوچ رہا ہوں یار اچھا اللہ تعالیٰ نے جو حیات انسان کو بخشنی تھی، ان ساری چیزوں کے لیے، اس زندگی کے لیے ان ساری چیزوں کو حیات بخشی ہے. یہ ساری اکٹھی ہو گئی. واہ واہ. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک منٹ کے لیے سوچ لیں کہ اس دنیا میں نمک ہی نہ ہو. فیض صاحب، آپ کی جو کتاب ہے عالم کل جیسی کتاب میں نے نہیں پڑھی آج تک. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے کیا فلسفے بیان کیے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی شان کے اوپر وہ آپ کی تخلیق ہے. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یقیناً اگر وہ کتاب کسی اور کنٹری میں، کسی اور ملک میں وہ کتاب لکھی جاتی، اور کسی بڑے بندے نے لکھی تو ہوتی، ہزاروں کیمرہ مین اور ہزاروں چینلز آپ کے پیچھے ہوتے، کسی بڑے بندے آپ سے اس کے اوپر تبصرے لیتے کہ آپ عالم کل کے بارے میں بتائیں. ہاں، نہیں، کسی بڑے آدمی نے لکھی ہوتی. اصل میں ہوتا یہ ہے نا جی، ہوتا یہ کہ جب کوئی دنیا میں کوئی نامور آدمی، بڑا آدمی، کسی بڑے عہدے پہ فائز، کسی بڑی عقل پہ فائز، کسی بڑی چیز کا وہ مالک ہو، اور وہ کوئی بات کہہ رہا ہو، تو وہ پھر کہتے ہیں یار کمال ہے. جس طرح ہمارے سربراہ ہوتے ہیں، وہ کوئی بات کہتے ہیں، اور ایک سربراہ جب بات کہہ رہا ہوتا ہے اس کی بات قانون بن جاتی ہے. اور جب مجھ جیسا بندہ کوئی سڑکوں پہ کھڑا ہوا چیخ رہا ہوتا ہے، وہ شور ہوتا ہے، وہ صرف شور ہوتا ہے. اور اس دنیا میں زیادہ لوگ صرف شور ڈال رہے ہیں، ان کا قانون نہیں چل رہا. ایک جج ہوتا ہے، وہ جو بات کرتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے، وہ اس کا قانون ہوتا ہے. اور جو لوگ بیٹھے ہوئے باتیں سن رہے ہوتے ہیں، جو آپس میں چہما گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ قانون نہیں ہوتا، وہ ایسی فضول باتیں ہوتی ہیں. اچھا، اب یہ ساری چیزیں تخلیق ہو گئی، یہ ساری چیزیں تخلیق ہو گئی جن کو میں نہ گن سکتا ہوں، نہ آپ گن سکتے ہیں، نہ دنیا کا کوئی آدمی گن سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور نہ کسی دنیا کے سائنسدان نے اس بات پر کوشش کی ہے کہ یہ جو عطائے غیات ہے، یہ اس کا روٹ کیا ہے. اس کا روٹ کسی سائنسدان نے تلاش نہیں کیا. یہ کہاں سے چلا یہ قافلہ، یہ کہاں سے چلا، یہ کہاں سے یہ تخلیق کا سلسلہ چلا، یہ کون سے مراحل سے گزرا. ہاں، اب جب ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ انسان کی تخلیق ماں کے رحم سے جب بننی شروع ہوئی، تو یہ بات میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ اگلے پروگرام میں اب یہ کریں گے. بہت خوب ہے صاحب. اور اس میں میں 6 سٹیجیں بیان کروں گا. سٹیج زندگی کی 6 مراحل. 6 مراحل.
6 مراحل بیان کریں گے یا 6 زندگیاں بیان کریں گے؟ 6 زندگیاں بیان کروں. اس زندگی تک یہ ہمارا پہنچنے جو کے لیے میرا آپ کا وجود ہے نا، جو انسان کا وجود ہے، اس کی 6 سٹیجیں. اس زندگی تک پہنچنے کے لیے پہلے 6 زندگیاں گزار کے آیا انسان. نہیں 6 مراحل گزار اینڈ تک. اچھا، کمپلیٹ اس کا جو سائیکل ہے وہ 6 زندگیوں تک کا ہے. ہاں، وہ چونکہ وہ ایک پوری سیپریٹ گفتگو ہوگی، اور وہ ہم شروع ہی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے کریں گے. اور آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئیں گے، جیسے ہم کئی باتیں ہم تخیل میں کہہ چکے ہیں، کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ روز محشر اور جنت میں، اور یہ ایک ہی عمر کے سب لوگ ہوں گے. پتر مانوں کہ میں پچھاڑے گا، وہ تو ایک ہی عمر کے ہوں گے. سب کی عمریں تو برابر ہوں گی، سب جوان ہوں گے. سب جوان ہوں گے. تو میں نے پھر یہ آپ کو جواب دیا تھا کہ اچھا خیر، میرے تخیل میں یہ بات آتی ہے کہ اماں حوا اور آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پہ اتارا تو وہ جوان تھے. کیا بات. جہاں سے انسان کے وجود کی تخلیق شروع ہوتی ہے، اس میں تو بچپن ہے ہی نہیں. کیا بات ہے. اس میں تو وہ گروتھ کا پیریڈ ہی نہیں ہے جو ہمارا ہے. تو یہ بھی ایک فلسفہ ہے، کہ وہ ان کو جوانی کی اس پیریڈ میں اتارا گیا. پتہ نہیں، چونکہ آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، اور اس کو اگر کسی دوسرے پیرائے میں اور دوسرے نظام شمسی میں لایا جائے تو وہ 20 سال اس میں فرق پڑتے ہیں، کیونکہ ہر سال 10 دن کا فرق پڑتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے سورج کو زندگی دے دی کہ تو نے انسان کو زندہ رکھنا ہے، اور چاند کو زندگی دے دی، اور رات کو زندگی دے دی. رات بھی زندہ ہے. کیا بات. رات کو زندگی دے دی کہ تو نے انسان کو اور تو نے روحوں کو زندہ رکھنا ہے. تو نے جنات کو، حیوانات کو، پرندوں کو، سمندری مخلوق کو، ہر چیز کو، حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹے جراثیم اور کیڑے مکوڑے کو بھی تو نے زندہ رکھنا ہے. کیا بات. اور آپ اس کی مثال دیکھیں. اب یہ باتیں تو آگے کی ہے. میں صبح جب اٹھتا ہوں تو کھڑکی کے باہر میرے 2-3 درخت لگے، تو اس پہ چڑیاں پرندے، ابھی فجر کی نماز کے فوراً بعد جو تھوڑی روشنی پھوٹتی ہے تو وہ چڑیاں پرندے چوں چوں کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ان کے تصور میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اب صبح ہو گئی، اب دن آ گیا. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے چاند کو تخلیق کر دیا، پھر ستاروں کو تخلیق کر دیا، پھر اس نظام کو تخلیق کر دیا کہ زمین کو حکم دے دیا کہ میں تجھ پر موسم بھیجوں گا، اور میں تجھ پر بارش کروں گا، اور میں تجھے ہوا دوں گا، اور تو نے یہ چیزیں پیدا کرنی ہے، اور تجھے میں نے روح عطا کی ہے. اور ایک بیج جو ہے جو بوتل میں پڑا ہوا ہے، اس سے میں نے کھجور کی ایسے اڑیکیں ایک بوتل میں رکھی ہوئی تھی، ان کی گٹھلیاں. میرے چونکہ سوچ والا بندہ ہوں نا، اس میں سے 3-4 ہڑیکیں میں نے نکال کے، گٹھلیاں نکال کے، پتہ نہیں کب کی تھی وہ جو جس پہ کل پڑتے ہیں، اس میں سے نکال کے میں نے ایک یہاں دفنا دی، ایک یہاں دفنا دی، ایک یہاں دفنا دی. یہ مردہ. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے کیوں دبا دی. میں نے اس لیے دبا دی کہ یہ جو کھجوروں کی یہ جو گٹھلیاں ہیں، ان کو تو پتہ نہیں کتنا زمانہ ہو گیا ان پہ لوگ کل پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ تو مر چکی ہیں، تو گھس بھی گئی ہیں. اچھا، میں نے کہا اگر یہ پھوٹ پڑی اور یہ نکل آئی تو میرا یہ سوچ جو ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ پھر اس مردہ اور گلے سڑے ہوئے انسان کو زندہ کرے گا. اچھا، خدا کی قسم وہ 4 کھجوریں نکل آئی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اگر وہ اس بوری میں، اس تھیلے میں پڑی رہتی اور 5 سال، 10 سال، 20 سال، تو مردہ ہی رہتی. تو گویا اس بیج کے اندر روح موجود تھی. کیا بات ہے.
یہ جو بوریوں میں آپ بیج لاتے ہیں، گندم کے بیج لاتے ہیں، دوسری سبزیوں کے بیج لاتے ہیں، فلاں بیج لاتے ہیں، یا مردہ بیج لاتے ہیں؟ نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا حیات کر رکھی ہے کہ تو نے جب زمین میں جانا ہے، اور زمین کی حیات، مٹی زندہ ہے، مٹی کی حیات اور بیج کی حیات مل کے زمین کے اندر اس بیج کو زندگی بخشے گی، اور یہ بیج گروتھ کرے گا۔ کیا بات، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ، فیض صاحب پروگرام کا سلسلہ تو کافی لمبا ہے، آپ کی گفتگو ماشاءاللہ جتنی گہری ہے، سبق آموز باتیں بھی کرتے ہیں۔ نہیں، اس میں میں شاہ صاحب یہ آپ سے بھی معذرت کے ساتھ، اور جو ناظرین سنیں گے ان کے ساتھ بھی معذرت کے ساتھ، لیکن اگر یہ میں کوئی بات ایسے کوئی بندہ کہ یار یہ بندہ خام خواہ کی بات کر رہا ہے، اور پر دنیا میں جتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی گہرائی میں جاتے رہے تو برگزیدہ ہو گئے۔ اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ دنیا میں جو سائنسدان تھے نا، سائنسدان بھی سوچتے، اور بھائی تم کس طرح سوچ رہے ہو؟ تمہارے پاس جو کھوپڑی ہے تمہارے باپ نے تمہیں دی ہے، تم نے بازار سے خریدی ہے۔ یہ جو کھوپڑی، جس کھوپڑی سے تم اللہ کی ذات کے متعلق سوچ رہے ہو، وہ کھوپڑی اسی نے عطا کی ہے، وہ برین اسی نے عطا کیا ہے جس رب کے متعلق تم سوچ رہے ہو۔ تمہارا تو برین ہے ہی نہیں تھا، تیرے پاس کیا تھا؟ تجھے وہ برین اللہ نے عطا کیا ہے جس سے تو کفر بھی کر رہا ہے، جس سے تو برا بھی سوچ رہا ہے۔ تو کسی برین کے پاس، کسی سائنسدان کے پاس، کسی فلاسفر کے پاس یہ طاقت موجود نہیں ہے کہ وہ یہ بات کہہ دے کہ ہمارا تخلیق کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اس دنیا میں آج بھی اربوں لوگ کافر ہیں، اور جن لوگوں کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے ان کو ہمارا یہ پروگرام دکھا دیں، اور یا وہ جب ہم اگلا پروگرام کریں گے، اور تو نے ماں کے پیٹ میں بچے کو نشو نما بخشی ہے، اس کا تو پتہ گھر کس نے بخشی ہے، اس کو تو ڈھونڈ جس نے پھل کے اندر ذائقہ دیا ہے، اس کو تو ڈھونڈ جس نے پھول کے اندر خوشبو دی ہے، اس کو تو ڈھونڈ جو تو کھا رہا ہے اس میں جو ذائقے ہیں۔ تو ساری دنیا پہ تحقیق کرتا ہے، یہ جو زبان ہے اس پہ تو نے کیا تحقیق کی ہے؟ یہ تجھے کروڑوں قسم کے ذائقے بتاتی ہے۔ یہ تمہارے کسی خزانے نے یہ زبان بنائی ہے، تم نے کوئی اربوں روپیہ دے کے یہ زبان خریدی ہے۔ ایک آدمی ہمارا رشتہ دار، چلے اب پروگرام لمبا ہو گیا، یہ پڑھتا ہوں، ہمارا ایک رشتہ دار بیمار ہو گیا، تو میں گیا ہاسپٹل، تو میں نے کہا کیا ہوا اس کو، کیا ہو گیا؟ کہتے جی یہ اب نہیں بچے گا، اس کا تھوک بننا بند ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ پتہ لگا لباب یہ تھوک۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے اس کا تھوک نہیں بن رہا، یہ مر جائے گا۔ خدا کے بندے، تو اس رب کے متعلق کہہ رہا ہے کہ رب 1 اور 2 اور 3 ہو سکتے ہیں، خدا 1 اور 2 3 ہو سکتے ہیں۔ تو تھوک نہیں بنا سکتا، جو کسی کے منہ پہ پھینکے تو تجھے گولی مار دے۔ اور یہ تھوک کیا ہے؟ یہ وہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت ہے جو تو بنا ہی نہیں سکتا۔ کیا بات ہے جی؟ انسان کا نظام انہضام، سر ایک روٹی کا نوالا آپ منہ میں ڈال کے اس کو پیٹ میں حلق میں لے جا نہیں سکتے اگر آپ کے منہ میں تھوک نہ ہو۔ یہ وہ تھوک ہے جو آپ کے منہ میں سارے نوالے کو پیس رہا ہے۔ اللہ، اور تو اتنا افضل بنتا ہے، وہی نوالے کے اندر چھوٹا سا کوئی کنکری آ جائے، بال آ جائے، آپ یہاں نکال کے رکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یہ پلیت ہو گیا ہے۔ تیرے منہ سے نکالی بھی چیز پلیت ہو گئی ہے۔ اور یہ بھی آخری بات کروں پھر نظم پڑھتا ہوں کہ انسان کے وجود میں سے نکلنے والی ہر چیز ناپاک ہے۔ اس کی تفصیل آپ اگلے پروگرام میں مجھ سے ضرور پوچھیے۔ صرف ایک چیز پاک ہے، یہ بھی آپ نے پوچھنا ہے کہ وہ کون سی چیز پاک ہے؟ وہ کون سی چیز پاک ہے؟ ہزاروں چیزیں اس کے وجود سے جو نکلتی ہے سب ناپاک ہے۔ اچھا، اب میں یہ اتنی گفتگو کرنے کے بعد تو میں لوگوں سے کہتا ہوں میرے ماتھے میں مراب نہیں ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے جی،
میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں سوچنے کے بعد آپ نے سرنگو تو ہونا ہے کسی کے سامنے، وہ اسی رب کے سامنے ہونا ہے جس نے عطائے حیات بخشی ہے۔ اب یہ ہے، یہ میں نے ایک بڑی پرانی لکھی ہوئی ہے، ایک اللہ کے حضور ایک کلام، جی پلیز شامل کریں۔ اعتراف اللہ، اعتراف اللہ، یہ لکھا ہوا ہے، یہ بڑی پرانی کتاب ہے۔ تو یہ بات رکھ لے اے بشر، تو یہ بات رکھ لے اے بشر، اپنے مجاز میں اپنے مجاز میں، کہ سجدہ اعتراف ہے، کہ سجدہ اعتراف ہے، کہ سجدہ اعتراف ہے خدا کی ذات کا نماز میں۔ کیا بات، تو یہ بات رکھ لے اے بشر اپنے مجاز میں کہ سجدہ اعتراف ہے نماز میں خدا کی، کہ سجدہ اعتراف ہے خدا کی ذات کا نماز میں۔ کیا بات ہے، نہیں ڈر ملائکہ کو، نہیں ڈر ملائکہ کو، یہ انسان پہ طنز ہے، جی جی، نہیں ڈر ملائکہ کو جہنم کا، پھر بھی سجدے میں ہے۔ کیا بات ہے، نہیں ڈر ملائکہ کو جہنم کا، پھر بھی سجدے میں پھر بھی سجدے میں ہے۔ ملائکہ کو تو ڈر ہی نہیں ہے، ملائکہ تو جو فرشتے ہیں وہ تو جنت میں جائیں گے، بے شک، ٹھیک ہے جی۔ نہیں ڈر ملائکہ کو جہنم کا، پھر بھی سجدے میں ہے۔ تجھے کس بات کا گھمنڈ ہے، رہتا ہے تو کس ناز میں، تجھے کس بات کا گھمنڈ ہے، رہتا ہے تو کس ناز میں۔ تو یہ بات رکھ لے اے بشر اپنے مجاز میں کہ سجدہ اعتراف ہے خدا کی ذات کا نماز میں۔ بہت خوب، کوئی بادشاہ وقت ہو، کوئی بادشاہ وقت ہو، کوئی بادشاہ وقت ہو، ہوتا رہے اس سے کیا ہوتا ہے، کوئی بادشاہ وقت ہو، کوئی بادشاہ ہوتا رہے، وقت ہو، ہوتا رہے اس سے کیا ہوتا اس ہے، سے کیا ہوتا ہے، کوئی بادشاہ وقت ہو ہوتا رہے اس سے کیا ہوتا ہے۔ وہ تو رکھتا ہے صرف جھکنے والوں کو امتیاز میں۔ کیا بات ہے، وہ تو بادشاہ کو نہیں ہے رکھتا، جھکنے والوں کو، وہ تو رکھتا ہے صرف کیا بات ہے، جھکنے والوں کو امتیاز میں۔ بہت خوب، تو یہ بات رکھ لے اے بشر اے اپنے بشر مجاز اپنے میں، مجاز میں، تو سرنگوں تو ہو، تو سرنگوں تو ہو، تو سرنگوں تو ہو، کبھی جبھی تو رکھ خاک پہ، تو سرنگوں تو ہو، کبھی جبیں تو رکھ خاک پہ، خاک پہ، تو سرنگوں تو ہو کبھی جبھی تو رکھ خاک پہ۔ قبولیت کی انتہا ہے اس رب بے نیاز میں، کیا بات ہے، قبولیت کی انتہا ہے اس رب بے نیاز میں۔ تو یہ بات رکھ لے اے بشر اپنے مجاز میں کہ سجدہ اعتراف ہے خدا کی ذات کا نماز میں۔ تو کیوں کرتا ہے اے بشر قضا پہ قضا نماز کو، تجھے حیات بخشی ہے، تو کیوں کرتا ہے اے بشر، ہے اے بشر قضا پہ قضا نماز کو، یہ تجھ سے پوچھا جائے گا روز محشر کے آغاز میں۔ کیا بات ہے، روز محشر کے آغاز میں ہی تم سے یہ پوچھا جائے گا، ہاں، کیا یہ تجھ سے پوچھا جائے گا روز محشر کے آغاز میں۔ تو یہ بات رکھ لے اے بشر اپنے مجاز میں، تو جہاں بھی ہو کسی جگہ بھی ہو، تو جہاں بھی ہو کسی جگہ بھی ہو، وہ سجدہ ریز ہو تو صحیح، سجدہ ریز ہو تو صحیح، تو جہاں بھی ہو کسی جگہ بھی ہو، تو سجدہ ریز ہو تو سجدہ صحیح، ریز ہو تو صحیح، خدا تو قریب ہے، کیا بات ہے، خدا تو قریب ہے، تو یہاں ہو تو یا ہو حجاز میں، یا ہو حجاز میں، کیا بات ہے، خدا تو قریب ہے تو یہاں ہو یا ہو حجاز میں۔ بہت خوب، تو یہ بات رکھ لے اے بشر اپنے مجاز میں، جب نیت پاک ہو وضو کی طرح ساری جماعت کی، جب نیت پاک ہو وضو کی طرح ساری جماعت کی، وہ پھر وہ فرق نہیں رکھتا کبھی محمود و ایاز میں، کیا بات ہے، پھر وہ فرق نہیں رکھتا کبھی محمود و ایاز میں، ایاز جب نیت پاک ہو وضو کی طرح ساری جماعت کی، پھر وہ فرق نہیں رکھتا کبھی
محمود و ایاز پہ، بہت خوب. جن کے ماتھے کے محراب دیں گے گواہی نماز کی، جن کے ماتھے کے محراب دیں گے گواہی نماز کی. وہ کھڑے ہوں گے نمایاں محشر میں صف اعجاز میں. واہ 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 واہ. وہ کھڑے ہوں گے نمایاں محشر میں صف اعجاز میں. صف اعجاز میں بھی وہ کھڑے ہوں گے. صف اعجاز میں کیا بات. ان کی کیسے ہوگی قبول نماز فرازی. ان کی کیسے ہوگی قبول نماز فرازی، جن کے دل اور دماغ پاک نہ ہوں گے نماز میں. واہ واہ واہ. جن کے دل اور دماغ پاک نہ ہوں گے نماز میں. تو یہ بات رکھ لے اے بشر اپنے مجاز میں کہ سجدہ اعتراف ہے خدا کا نماز میں. کیا بات. تو یہ اس لیے میں نے کہا ہے کہ بھئی جتنا کچھ ہم نے روح اور زندگی کے متعلق بیان کیا ہے اس کے بدلے میں سرنگو تو ہونا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. فیض صاحب پروگرام کا دورانیہ کافی کم ہے. آپ سے باتیں کرتے ہوئے آپ سے بہت سیکھ ملتی ہے. آج کافی لمبا پروگرام گیا ہمارا. آپ سے کافی تفصیلاً لمبی گفتگو ہوئی. آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالتے ہیں. انشاءاللہ اب اگلے پروگرام میں آپ سے کچھ اور جاننے کا موقع ملے گا. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ناظرین محترم، عطائے حیات پہ بات کرتے ہوئے فیض صاحب نے بتایا کہ کروڑوں سال پہلے اللہ نے انسان کو اس زمین پہ اتارنے سے پہلے اس کارخانہ قدرت کو پلان کیا. یہ بڑا ویل پلانڈ تھا. اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمین پہ اتارا، اس کے اتارنے سے پہلے اس کے لیے رزق، اس کے لیے ہر رہنے سہنے کا بندوبست کیا. جو اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہیں وہ خود کو پہچان لیں. آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گے تو اپنے رب کو بھی پہچان لیں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.